अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रे, भला कौन है जो तुम्हें रास्ते दिखाता है खुशकी के अंधेरों में और समंदर के अंधेरों में। वमन युरसिलुर रियाह, और कौन है जो चलाता है हवाएं बुशरन, खुशखबरी बनाकर, बैना यदै रहमती, अपनी रहमत से पहले, बारिश से पहले हवाएं चलाता है। बादल आते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मुसाफिर को भी पता चल जाता है भाई बारिश आने वाली है, कहीं मंजिल पे पहुंचना चाहिए। जिम्मेदारों को पता चल जाता है बारिश आने वाली है, डंगर शंगर के दाई बन लेवी है, और लोगों को भी पता चल जाता है बारिश आने वाली है, सामान अपना समेट लें। उस रहमत से पहले खुशखबरियाँ बारिश हवाएं चलाता है। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह हो सकता है? अम्मे यब्दउल खल्का, भला कौन है जिसने तख्लीक की इब्तिदा की है, सुम्मा युईदुहु, फिर उसे दोहराएगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़, कौन है जो रोज़ी देता है तुम्हें आसमान से और ज़मीन से। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह हो सकता है? ये सारी सिफतें अल्लाह ने, ये आयत नंबर 64 पे हम पहुँच गए, 64 पे। ये सारी सिफतें किसकी हैं जी? मुतसर्रिफ, कादिर, कदीर, मालिक, मुख्तार, मैं हूँ। ये अल्लाह ने सारी अपनी सिफात का जिक्र किया। यहाँ अल्लाह ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैंने तो अपने तसर्रुफ पर, कुदरत पर, इख्तियार पर इतनी दलीलें दे दी हैं। कुल हातू बुरहानकुम, तुम भी अपने माबूदों के तसर्रुफ पे कोई दलील लाओ ना, ले आओ ना कोई दलील तुम भी, कि तुम्हारे माबूद और मुश्किल कुशा जो है उन्होंने क्या बनाया या उनका क्या तसर्रुफ है। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये जो जितनी सिफतें पीछे जिक्र हुई हैं, ये जितनी सिफतें पीछे जिक्र हुई हैं, ये किसके लिए थी? मुख्तार, मुतसर्रिफ, आलिमुल गैब। अब आगे आइए जी, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। इलाह की कितनी सिफतें हैं? 2, मुख्तार होना, आलिमुल गैब होना। इन आयतों में मुख्तार का जिक्र किया, अब दूसरी सिफत रह गई थी, अल्लाह ने उसको जिक्र किया। कुल ला यालमु, मेरे पैगंबर कह दीजिए नहीं जानते जो कोई आसमानों में रहते हैं और नहीं जानते जो मखलूक ज़मीन में रहती है, अल गैबा, गैब को, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह जानता है। वमा यशऊरून अय्याना युबासून। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब वो जलाल में तकरीर करते हुए आते थे, कहते मौला तू भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छड़े, तू भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छड़े। वो कहता है शाबाज करे परवाज ते जाने हाल दिलां दे, वो कहता है जाने या अली, वो कहता है मेरे हालात से वाकिफ हैं, मेरी 11वीं 12वीं नजरो नियाज सजदा इनको वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा यशूरून अय्याना युबासून, उनको तो इतना भी पता नहीं कि वो खुद कब्रों से कब उठाए जाए। जिन्हें अपने हालात का पता कोई नहीं, उन्हें तेरे हालात का भी पता कोई नहीं। साबित ये मैं करना चाहता हूँ ये दलाइल देकर कि ये 2 सिफतें इलाह की हैं। जहां अल्लाह अपनी उलूहियत का जिक्र करते हैं, वहां अल्लाह अपनी इन्हीं 2 सिफतों को जिक्र करते हैं। मुख्तार कुल भी मैं हूं और आलिमुल गैब भी मैं हूं। एक और जगह देखते हैं, सफा नंबर है 46।
सूरत का नाम है सूरत आल इमरान। और सूरत आल इमरान की इब्तिदाई आयतों से मैं शुरू कर लेता हूँ कि मैं थोड़ी सी और बात भी कुरान की तफसीर की भी थोड़ी सी आपको समझा दूँ। जो लोग दौरे तफसीर नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ा उन्होंने, अल्लाह करे उन्हें भी हज़रत अलवानी की कुछ तरज समझ आ जाए कि हज़रत अलवानी की तर्ज तफसीर क्या है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु दावा सूरत, ये दावा है जी। सूरत का दावा अल्लाह ने शुरू में पेश कर दिया, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। ये अपनी उलूहियत का जिक्र किया। अल हय्युल कय्यूम, इस दावे पर अकली दलील है जी। मैं ही इलाह हूं, दलील मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत हो नहीं, जिस पे मौत आ जाए वो माबूद नहीं हो सकता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जबरदस्त खतीब हैं, ये आपके इल्म में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हमें पता चला कि लोग सकीफ़ा बनु सादा में इकट्ठे हैं तो हजरत अबू बकर ने मुझे साथ लिया कि चलो भाई वहाँ पहुँचे, क्या हो रहा है। मैं सारे रास्ते सोचता गया, भाई यूं तकरीर करूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा। वहाँ जब मैंने हालात को देखा तो मैं कुछ बयान करने लगा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ठहर जाओ, पहले मुझे बयान करने दो। फिर सिद्दीक़ अकबर ने जो बातें की, सारा मजमा अपनी अपनी जगह पे थम गया। तो मैंने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा मुतकल्लिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुर मलाल के बाद उन्होंने जो पहला खुतबा दिया था, कैसा फसाहत व बलागत पर मबनी खुतबा है, बंदा हैरान हो जाता है। लहजा क्या अपनाया जी। हजरत उमर सामने खड़े, जो कहेगा नबी पाक का इंतकाल हो गया मैं गर्दन कलम कर दूंगा। सामने खड़े, तलवार उनके हाथ में है, मुंह से झाग बह रही है, गुस्से में। ये अंदर गए, देख के आए, बाहर आए, उन्हें कहते हैं अला रिस्लिक या उमर, इन्हीं कदमों पे बैठो और मेरी बात सुनो। हजरत उमर सुनते ही नहीं, वो लगे हुए हैं, वो साहब अभी उनके गिरद गिरद इकट्ठे हैं। इधर इन्होंने खुतबा शुरू कर दिया, फ़हामिद अल्लाह, अल्लाह की हम्द व सना की, सुम्मा सल्ला अलन नबी, फिर नबी पाक पे तोहफा दुरूद व सलाम भेजा। फरमाया अय्युहन नास मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन कद माता। क्या अंदाज है भाई, मज़ा ही आ। जो तुम में से मोहम्मद अरबी को माबूद मानता है, जो तुम में से मोहम्मद अरबी की इबादत करता है, उन्हें माबूद मानता है, वो कान की खिड़कियां खोल के सुने, इन्ना मुहम्मदन कद माता, आपने तो मौत का जाम पी लिया है। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अब आप मुझे बताएं, ये खुतबा जो वो दे रहे हैं, सुनने वाले कौन है? सहाबा में से कौन था जो नबी पाक की इबादत करता था? उन्होंने क्या अंदाज अपनाया। हजरत उमर को कहना चाहते हैं, तुम जो कह रहे हो कि मौत नहीं आई, माबूद मानते हो, माबूद मानते हो तो फिर कहो कि मौत नहीं आई, इसलिए कि माबूद पर मौत नहीं आएगी। ये लहजा इख्तियार किया समझाने के लिए। जो तुम में से उन्हें माबूद मानता है, इबादत करता है उनकी, तो वो सुने, उन्होंने तो मौत का जाम पी। आज तो जनाब इसी चक्कर में लोग पड़े हुए हैं कि मौत का इतलाक हो सकता है या नहीं हो सकता।
پھر اس پر ان کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں، اور کبھی ادھر سے کوئی چیز پکڑتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر بیچاری غریب عوام کو کہتے ہیں وہ جگہ جنت نہیں ہے، جنت ہے جی، جنت میں مردے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ جنت میں مردے نہیں۔ میں نے کہا کیا تم نہیں مانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکلی؟ ہمارے دوست یہ نہیں مانتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے، نکلی۔ چلو یار یہ بھی چھوڑ دو، صحابہ جس ٹائم دفن کر رہے تھے کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ نہیں زندہ، تے پھر وہ شین نال مل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ ظالم تھے، تم بھی ان کے ساتھ ملو، بھائی زندہ نبی کو دفن کر دی۔ تو جب دفن کر رہے تھے صحابہ کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بہت واقعہ ہو چکی ہے۔ اس ویلے وہ جنت نہیں سی، اس وقت وہ جنت نہیں تھی، تو اس وقت جب دفن کر رہے تھے تو میت سمجھ کے دفن کر رہے تھے، تو جنت میں کیسے دفن ہو رہے تھے؟ کوئی دلیل دو یار کام کی، یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ اچھا جی ازواج مطہرات سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ ہے۔ واہ، ازواج مطہرات سے نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی، قرآن میں حیات انبیاء کی تو دلیل بھی کوئی نہیں، حیات شہداء کی دلیل ہے، اور تم انبیاء کی حیات کو قیاس کرتے ہو حیات شہداء۔ تم کہتے ہو چونکہ شہید زندہ ہیں تو نبی تو ان سے لہذا وہ بھی زندہ ہیں۔ دلیل تمہاری، بنیاد تو تمہاری حیات شہداء ہے۔ تو بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے شہید کی بیوہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جس پر تم قیاس کر رہے ہو ان کی بیویوں سے ہوتا ہے، اور یہاں ان کی بیویوں سے نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ زندہ ہیں۔ اور قرآن پڑھو، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اتنا بھی پتہ نہیں چلتا، قیاس تم نے کر لیا شہیدوں پر، تو شہیدوں کی بیوہ سے تو نکاح ہو جاتا ہے، تو اگر زندگی وجہ ہوتی تو شہید کی بیوہ سے بھی نکاح نہ ہوتا۔ تو یہ چکر ہے جناب، کہ تسی کون ہو کہ اسی حیاتیاں، اور تسی کون اسی مماتیاں، حیاتی مماتی۔ ایک مولوی صاحب کشمیر کے ہیں، مفتی رویس صاحب، تو ایک جگہ پہ میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے، تو وہ تقریر کرنے لگے، تو وہ کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے بھئی تو کون ہے، حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں، کہ میں آدھا میں چپاتی ہوں، چپاتی ہوں۔ ہم نے ان دلیلوں پہ بحث نہیں کرنی۔ ایک دفعہ ہم ایک میٹنگ میں اکٹھے ہوئے راول پنڈی میں، تمام پاکستان کی کریم اکٹھی تھی وہاں، کئی فوت بھی ہو گئے، ان میں سے مفتی نعیم صاحب تھے، اور مولانا عبد المجید صاحب لدھیان کروڑ پکا والے تھے، اور مولانا عطا المومن شاہ صاحب تھے، مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے مرحوم، ہاں جی نہیں وہ نہیں تھے، تعلیم القرآن کا جب حادثہ ہوا تھا تو وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کا لطف لیں گے، ہم نے تو بڑا لطف لیا تھا وہاں، وہ خود بھی بڑے مسکرائے تھے۔ انہوں نے کہا یار کس مسئلے میں پڑ گئے ہو، گھڑے کی مینڈک بن گئے ہو، یہ حیات ممات، اس سے تو نبی پاک نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک
من فتنۃ المحیا والممات. اسی میں میری چپکلش ہوئی تھی مولانا الیاس گھمن سے، جب انہوں نے اس مسئلے کو وہاں چھیڑ دیا تھا. ہاں آپ موجود تھے جب انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا کہ حضرت شیخ القرآن نے سن 1962 میں جس فیصلے پہ دستخط کیے تھے ہم سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں، اس کو مان لیں، جو نہ مانے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں، سب اس پر اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے وہاں اپنی باری پہ کہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا نے ابھی تک وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں. اگر یہ فیصلہ پڑھا ہوتا انہوں نے تو کبھی یہ تجویز نہ دیتے. انہوں نے صرف 2 لائنیں پڑھی ہیں، اس میں صفحہ 2 صفوں پہ فیصلہ ہے. کتنے صفوں پہ؟ صرف 2 لائنیں پڑھی ہیں، آگے پیچھے بالکل کو نہیں پڑھا. اور پھر مجھے اس سے زیادہ افسوس ہے کہ انہی کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے، اور انہی کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا اللہ یار چکڑالے والے. مولانا نے ان کی کتابیں بھی نہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی تو کبھی یہ تجویز نہ دیتے. اب آج آپ کو بتا رہا ہوں اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری ان کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں وہ بھی اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا. تم تو کہتے ہو دلیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اور اس فیصلے میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دلائل پر مبنی ہے ان کا اختلاف. اور اسی فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اگر اس پر دستخط کریں گے تو ٹھیک، اور اگر دستخط نہیں کریں گے تو ہم دارالعلوم تعلیم القرآن کے جلسے میں انہیں نہیں بلائیں گے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد 20 سال تک حضرت شیخ القرآن زندہ رہے، اور 20 سال ہی سید عنایت اللہ شاہ بخاری تعلیم القرآن کے جلسوں میں آتے رہے. فیصلہ اگر وہ کالعدم نہیں ہو گیا تھا تو حضرت شیخ نے ان کو کیوں بلایا؟ اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں کی تھی انہوں نے؟ میں نے ایک عالم سے اس بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس کا پھر جواب دوں گا. وہ پھر آج تک نہیں آئی کہ اس کا مجھے جواب دیں کہ حضرت شیخ نے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں کی تھی. تو یہ پہلی دلیل ہے. الحیو، وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم، دوسری دلیل ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے. آمین. کہتے ہیں یہ دعوی توحید پر دلیل وحی ہے، اتاری ہے تجھ پر کتاب ساتھ حق کے. اوے لوگو، میرا نبی کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یہ تو میں نے وحی کی ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ دلیل دعوی توحید پہ دلیل نقلی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. یہ اللہ لا الہ الا ہو کا جو دعویٰ ہے یہ صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، نقل کے بھی مطابق ہے. اس سے پہلے اترنے والی کتابوں میں بھی ہم نے اسی مسئلے کو بیان کیا تھا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. یہ کیا شروع ہو گیا؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. اس کا کیا تعلق ہے جی پیچھے سے؟ اللہ الہ ہے، وہی زندہ ہے، اسی نے قرآن اتارا، تورات انجیل اتاری جو ہدایت تھی. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ کا طرز اسلوب ہے، دعویٰ پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں،
پھر ڈراوا سناتے ہیں، تخویف، ڈراوا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میری بات کو مان جاؤ، نہیں مانو گے نا تو پھر میرے پاس عذاب تیار۔ اب آئیے جی، جس کے لیے میں نے یہ آیتیں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، وہ تو میں نے صرف آپ کو ایک انداز سمجھایا ہے۔ آپ اگر دورہ تفسیر کے لیے ہمارے پاس آئیں، کوئی طالب علم تیار ہوں یا شہریوں میں سے جو وقت نکالیں اللہ کے قرآن کے لیے، ہم انشاءاللہ 22 مارچ کو انشاءاللہ دورہ تفسیر شروع کریں گے سرگودا میں، تو آپ اس میں تشریف لائیں۔ میرے پڑھانے کا جو اپنا انداز ہے نا، میں بالکل علمی گفتگو نہیں کرتا، صرف ناو کی پیچیدگیاں، ناو کی اور منطق کی اور نہ، میرا مقصد ہوتا ہے مولانا حسین علی کا انداز تفسیر طالب علموں کو سمجھا دیا جائے۔ اور 10 دنوں کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ میں جب آیت پڑھتا ہوں نا، طالب علم خود بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ خود بولتے ہیں یہ شکوہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ تخویف دنیاوی ہے، یہ تخویف اخروی ہے، یہ ادخال الہی ہے۔ وہ ساری اصطلاحیں جو ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں 10-12 دنوں میں، اس کے بعد وہ خود بولنے لگ جاتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے قرآن کی تفسیر پڑھانا چاہیں تو اللہ کے فضل سے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب آئیے جی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ کون سی صفت آ گئی جی؟ عالم الغیب میں ہوں، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار کل میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں۔ 3 اندھیروں کے اندر یہ کاریگریاں میں کرتا ہوں، یہ کاریگریاں میں کرتا ہوں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی قدرت، واقعی اللہ اکبر ہے، کوئی شک نہیں، اللہ اکبر ہے۔ ماں کا پیٹ ایک اندھیرا، رحم 2 اندھیرا، جھلی وہ پردہ جس میں بچہ لپٹا ہوا ہے اور یہ پردہ باہر نکلتا ہے، اس پردے میں لپٹا ہوا ہے وہ بچہ۔ 3 اندھیرے، کسی صورت میں کہا فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھتا، ایسا قادر ہے، ایسا مختار ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے 2 صفتوں کا ذکر کیا، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، تو پھر میری بات کو تسلیم کرو، لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ، تو معلوم ہوا یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں، الہ کی ہیں۔ تبھی تو اللہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر 282 ہے جی۔ یہ کہتے ہیں مولانا عبد المعبود صاحب نے اپنی کتاب عقیدہ شیخ القرآن میں آپ کی بات کی تردید کی ہے۔ عقیدہ شیخ القرآن میں مولانا نے بہت جھوٹ بولے ہیں جی، اللہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے، انہیں چاہیے وہ اللہ سے معافی مانگیں، اسی زندگی میں معافی مانگ لیں، ورنہ وہ شیخ القرآن کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ وہ قیامت کے دن حضرت شیخ القرآن کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اتنے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے حضرت شیخ القرآن پر۔ انہوں نے کہا جواہر القرآن کی کتاب بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد سید عنایت اللہ شاہ بخاری کبھی تعلیم القرآن میں نہیں آئے۔ اتنا بڑا جھوٹ یار،
سن 1973 میں میں نے پنڈی میں دورہ تفسیر پڑھا ہے اور مجھے سند ملی تھی حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے ہاتھوں سے. انہوں نے تقریر کی تھی وہاں. اتنا بڑا جھوٹ یار, دن دیہڑے ایک عالم ہو کر وہ اپنے, میری ان کو, میں چھوٹا ہوں ان سے, وہ قابل احترام ہیں, بڑے ہیں, لیکن میری ان سے گزارش ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں, ورنہ حضرت شیخ القرآن کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے. اور حضرت شیخ القرآن کی طبیعت اور مزاج جس طرح دنیا میں تھا, اگر اسی طرح ان کی طبیعت اور مزاج آخرت میں ہوا نا تو تیری خیر بھی نہیں. ہاں, پتہ نہیں وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ, کہ تم میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہو. یہ سورت طٰہٰ ہے جی, صفحہ نمبر 282 ہے, صفحہ نمبر 282 ہے, اور سورت طٰہٰ ہے جی. اس کی آیت نمبر ہے 6 جی. ہم مختصر کر رہے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے, سب کچھ اسی کا ہے. وما تحت الثری, اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے. کون صفت ہے جی؟ مختار کل ہے, مالک ہے, متصرف ہے, سب کچھ اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تو زور سے بات کرے تو کیا فائدہ؟ جزا معذوف ہوگی. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ, قائم مقام ہوگا جزا کے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تو زور سے بات کرے, کیا فائدہ اس زور سے بات کرنے کا؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ, اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے راز کو. وَأَخْفَى, اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو. راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو. راز کیا ہوتا ہے جی؟ میری طرف توجہ کریں گے. راز کیا ہوتا ہے جی؟ میرے دل میں آ گیا, مجھے پتا چل گیا, مجھے, میری اہلیہ کو پتا نہیں, میرے بھائیوں کو پتا نہیں, میرے دوستوں کو پتا نہیں, میرے شاگردوں کو پتا نہیں, میرے سوا کسی کو پتا نہیں, صرف مجھے پتا ہے, میرے دل میں آ گیا ہے. یہ راز ہے جی, یہ بڑی مخفی چیز ہے. وَأَخْفَى, اس سے بھی زیادہ پوشیدہ. مفسرین نے لکھا اور مزہ ہی آ گیا. مفسرین کہتے ہیں اخفا سے مراد کیا ہے؟ راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا, تجھے پتا چل گیا, تیرے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس راز کو بھی جانتا ہوں, اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا, 10 سال کے بعد آئے گا, میں اب اس کو جانتا ہوں. اب اس کو جانتا ہوں. یہ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب. کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ مالک میں ہوں, عالم الغیب میں ہوں. آیت نمبر 8 میں کہا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو تسلیم کرو. اللہ لا الہ الا. کتنی آیتیں ہم قرآن کی اس پر پیش کرتے چلے جائیں بھائی کہ یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں. اللہ نے جہاں اپنی الوہیت کا ذکر کیا, وہاں اللہ نے اپنی انہی 2 صفتوں کو کیا کیا؟ ذکر کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں, یہ میں بار بار نقلی کا لفظ جو کہہ رہا ہوں تو یہ بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, تو ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, اور نقلی ہم بمقابلہ اصلی وہ سمجھ رہے ہیں. ایک دلیل اصلی ہوندی ہے تو ایک, یہ وہ نقلی نہیں ہے. میں بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ نقلی ہے جو کمرہ امتحان میں بچے ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں, نقل لگاتے ہیں نا. وہ نقل کیا ہوتی ہے؟
آگے والے طالب علم کا پرچہ اپنے پرچے پہ کیا کرنا؟ نقل کرنا. اللہ پہلے نبیوں کی بات قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ نقل. فرشتوں کی بات قرآن میں نقل، جنات کی بات قرآن میں نقل، تورات انجیل کی بات قرآن میں نقل، فرشتوں کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں. اور توحید پر مبنی بات آ جائے تو پھر اللہ حدود کی بات نقل کر دے. حدود سے دلیل نقلی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 342. سورت کا نام ہے سورۃ النمل. ہم اس کو پڑھیں گے اور آپ اس پر غور فرمائیں گے. اتنا ادراک تو حدود کو بھی تھا کہ عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ صفت الہ کی ہے. اتنا ادراک اس پرندے کو بھی تھا. حدود غیر حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان نے حاضری لگائی. فرمایا مالیا لا ارل حدود، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین، یا حدود بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے پہلے ہی غائب ہیں. میں شہری لوگوں سے کہوں گا جو یہاں تشریف لائے ہیں ہماری کلاس میں یا فیس بک کے ذریعے وہ مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. اور ترجمہ بھی اس عالم کا جو دیوبند اور بریلی کے مدرسے سے بننے سے پہلے کا عالم ہے. اور بریلوی اور دیوبندی اس عالم کا یکساں احترام کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اسے پڑھا کریں، اس پر تدبر کیا کریں، غور کیا کریں. حاشیہ نہیں دیکھنا، نو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ نو، بالکل صرف ترجمہ پڑھ، لیکن کرنا غور ہے، فکر کرنا. یہاں آپ نے کیا غور کیا؟ یہ جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرح غور کریں. حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے آج کیا ہو گیا، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا. جو حاضر ناظر ہوتا ہے، ناظر کا کیا معنی ہے؟ اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے. اور یہاں زندہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر اور جاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں حدود کو نہیں دیکھ رہا. یا حدود بھی ان چیزوں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے پہلے ہی. معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان سے کچھ چیزیں کیا تھیں، پھر عالم الغیب کیسے ہوئے؟ آنے دو، میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا یا سرے سے ذبح کر دوں گا، یا کوئی واضح عذر پیش کرے گا غیر حاضری کا. فمکث غیر بعید، تھوڑی سی دیر گزری حدود آ گیا. حضرت سلیمان نے پوچھا بغیر چھٹی لیے کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، احط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم. مفسرین نے مانا کیا احط بما لم تحط به،
علم تو ما لم تعلم، میں وہاں کی معلومات کر کے آیا ہوں جس جگہ کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں. بڑا وہابی ہے بھائی، بڑا وہابی ہے. نبی کے سامنے کہتا ہے جس کا آپ کو پتہ، احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم. وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں قوم سبا کے علاقے میں گیا تھا، وہاں سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. پھر ان کی سیاسی حالت کا ذکر کرتا ہے، پہلے سیاسی حالت کا پھر مذہبی حالت کا. انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، ان پہ بادشاہی کرتی ہے، سربراہ ہے، حکومت ہے اس کی بلقیس. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے. اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنا بڑا دربار ہے، ہر چیز اس کو عطا کی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بڑا تخت ہے، خوبصورت تخت بھی ہے. یہی میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے جو دوست ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، صغرا کبرا ملاتے ہیں. صغرا کبرا وہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے تفصیلا لکل شیء تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے. کل پہ ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں، کل شیء، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں. یہ لوگوں کو کہہ دیا ہے قرآن ہے نا، تفصیلا لکل شیء تبیانا لکل شیء، ہے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں جی ہے. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر نبی پاک قرآن کے عالم ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، نبی پاک قرآن کے عالم ہیں. تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور آپ اس کے عالم ہیں، تو پھر آپ ہر چیز کو، یہ صغرا کبرا. پھر نتیجہ نکال. آگے قوم ہے بیچاری پڑھی پڑھائی، انہیں پتہ کوئی نہیں ہوتا. بے کل کبھی کبھی بعض کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ہر جگہ کل استغراقی نہیں ہوتا، ساری چیزیں. یہ اس کا جواب ہے جی، اس کو نوٹ کرو. حدود کہتا ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی ہے، مردانہ خصوصیات بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، سلیمان کی حکومت بھی، تخت بھی. کرو میں نہ من کل شیء کا. تم کہتے ہو کل سے ہر چیز مراد ہوتی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تو یہاں بعض مراد ہوگی کہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ مراد ہوتا ہے. اچھا آپ لاہور جائیں، بڑے شوق سے جائیں، بڑی سیر کریں، آپ شاہی مسجد گئے، قلعے گئے، چڑیا گھر گئے، مینار پاکستان گئے، پھرتے رہے آپ، میٹرو پہ آپ چڑھے، اورنج ٹرین پہ چڑھے، واپس آئے تو دوستوں نے پوچھا سنا کیسی رہی سیر؟ آپ نے کہا لاہور دا چپا چپا چھان مارے، بہت زیادہ سیر کی نا، چپا چپا چھان مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاہور میں کوئی جگہ 4 انگلی کے برابر نہیں جتھے میرے پیر نہیں لگے. یہی میں نہ ہوتا اس کا، یہ اطلاق کر دیتے ہیں. تو وہاں بھی تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. ٹیکس لے دا بھی ذکر ہے اس دے وچ، حسن عبدال دا بھی اس دے وچ ذکر ہے،
پاکستان دا بھی ہے تے پنجاب دا بھی ہے. اے اللہ کے بندو خوف خدا کرو. کل شیئن کا یہ میں نے تبیانا لکل شیئن اور تفصیلا لکل شیئن. اے من ضروریات الدین. بزاوی اٹھاؤ، جلالین اٹھاؤ، رول مانی، کوئی سی تفسیر اٹھاؤ آپ، وہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اے من ضروریات الدین. دین کی جتنی ضروری باتیں ہیں ان کا قرآن میں کیا ہے؟ ذکر ہے. جب اس نے سیاسی حالت کا ذکر کر لیا تو اب ان کی مذہبی حالت کا ذکر کرتا ہے. وجدتھا وقومھا، میں نے پایا ہے اس کو، ملکہ کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کے سوا. جو لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، وہ ذرا اس پر توجہ فرما لیں جی. یہاں شمس پر من دون اللہ کا اطلاق ہو گیا جی، سورج پر. وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کے سوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پھر روک دیا ہے ان کو سیدھے راستے سے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. یہ ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا میں چلا گیا تھا قوم سبا، وہاں میں نے یہ حالات دیکھے ہیں. ایک ملکہ ہے، اس کو میں نے دیکھا سورج کا وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں. چنانچہ حضرت سلیمان کا جواب بھی ہو گیا اور اس کا عذر بھی ہو گیا. آگے سلیمان کے دربار میں ہدہد نے توحید کے موضوع پر تقریر کرنی شروع کر دی. اب مبلغ ہے ہدہد، سن رہے ہیں حضرت سلیمان. اب حضرت سلیمان کا دربار ہے، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، صنادید بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، دربار لگا ہوا ہے. ہدہد تقریر کر رہا ہے اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کو. کون سی؟ قادر ہے، مالک ہے، مختار ہے. سورج چھپا ہوا ہوتا ہے باہر نکال دیتا ہے، چاند چھپا ہوا باہر نکال دیتا ہے، ستارے چھپے ہوئے باہر نکال دیتا ہے، بارش بادلوں میں چھپی ہوئی باہر نکال دیتا ہے، برف بادلوں میں چھپی ہوئی باہر نکال دیتا ہے، زمین میں پانی چھپا ہوا باہر نکال دیتا ہے، تیل، معدنیات، فصلیں چھپی ہوئی باہر نکال دیتا ہے. وہ اللہ اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو اللہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ کون صفت آ گئی؟ دو صفتوں کا ہدہد نے ذکر کیا جی. مختار ہے، مالک ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. دو صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد ہدہد نتیجہ نکالتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ لا الہ الا، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں. الہ کی ہیں، الہ ہی میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں، اور جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. اور کلمے میں اس نے کہا تھا لا الہ الا. یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا، جو شہری لوگ آئے ہیں، مختلف مساجد سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، یہاں علماء بھی آئے ہیں. علماء اپنی اپنی مسجدوں میں درس دیتے ہیں، کہیں عشاء کے بعد ہوتا ہوگا اور کسی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا ہوگا. یہ اللہ نے ہماری جماعت کی قسمت میں کی ہے. تو ہمارے علماء کو یہ تجربہ ہوگا
کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھا کے یا عشاء کی نماز پڑھا کے قرآن کھولتے ہیں نا تو کئی لوگ جوتیاں اٹھا کے، ہاں کوئی تقاضا ہو، کام ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، تقاضا ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز لینی ہے، مطلب کوئی تقاضا ہے، ضرورت ہے، چلا گیا، کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی ضرورت نہیں، کوئی تقاضا نہیں، بلا وجہ وہ قرآن کا درس چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ گناہگار ہے، اور یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ دینا۔ ادھر قرآن بیان ہونا شروع ہونا لگے، مولانا نے کھولا قرآن، یہ ادھر نکل گیا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے بھئی یہ قرآن ہے، اس کو پیٹھ نہیں دینی، اس کو پیٹھ نہیں، بڑا گناہ ہے جی کانڈ دینی، کیوں بھئی پیٹھ جسم کا حصہ نہیں؟ یہ معنی تھا پیٹھ نہ دینے کا، ظاہری معنی آپ نے لے لیا یار، بھئی قرآن کو پیٹھ نہیں دینی، بین ورکوں کو پیٹھ نہیں دینی، اور اس کا معنی یہ تھا قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہیں دینی، یہ معنی تھا اس کا۔ قرآن کہتا ہے پورا تولو، پورا تولو، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، عمل کرو، قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، یتیموں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، یہ معنی تھا۔ کیا بات ہے پاکستانیوں کی، لفظ تو میں تھوڑا سا سخت بول رہا ہوں، سارا دن قرآن کے حکموں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ہے، سارا دن کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا کاروبار کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، سارا دن۔ شیطان نے پڑھا دیا یہ پیٹھ ان ورکوں کو، اب یہ خوش ہے کہ میں نے قرآن کا ادب۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندے کو دشمن مارنے لگ گئے، تو وہ بیچارہ اکیلا تھا، وہ بہت سارے تھے، پہلے تو کوئی ہاتھ شاتھ یہ اٹھاتا رہا، جواب دیتا رہا، اس کا ایک دوست ساتھ کھڑا تھا، وہ پہلے دیکھتا رہا، پھر آ کے اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں۔ وہ جو بیچارہ پہلے کچھ مزاحمت کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، دشمنا رج کے کٹے چنگا۔ تو بعد میں اس نے اپنے دوست سے پوچھا، او پاگل، اول تو نے میری مدد نہیں کی، میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، پھر میں کچھ ہاتھ ہلا رہا تھا، تو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے کہا میں نے دوستی کا حق ادا کیا۔ اس نے کہا دوستی کا حق یہی ہے؟ اس نے کہا بالکل یہی ہے۔ تو نے وہ شعر نہیں پڑھا فارسی کا، دوست آں باشد کہ گیرت دستے دوست در پریشان حالیو درماندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کے وقت اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہاں پریشانی کے بعد ہاتھ پکڑنے کا کیا مطلب تھا؟ مدد کرنا۔ اس نے کیا سمجھا؟ تو پیٹھ دینے کا کیا مطلب تھا؟ حکموں کو پیٹھ نہ دو، قرآن کے احکام کو پیٹھ۔ تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں جو یہاں شہری لوگ بیٹھے ہیں، کوئی آئے ہیں، اللہ کرے میری بات ان کو سمجھ آ جائے۔ کچھ اہل علم بھی ہوتے ہیں اس نمازیوں میں، مثلا اس میں کچھ طالب علم ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، پوچھا جائے بھئی کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اسی سنے ہویا، ہمیں پتہ ہے، یہی کہنا ہے نا بھائی خالق اللہ ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، یہی کہنا ہے نا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ مالک ہے، مختار ہے، سب یہی کہنا ہے نا درس میں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جب حدود نے تقریر شروع کی، تم جتنے لوگ ہو تم حضرت سلیمان سے زیادہ مصروف ہو، بادشاہ سے بھی کوئی زیادہ مصروف ہوتا ہے، پھر نبی بھی ہو، پھر جنوں پہ حکومت بھی ہو، پھر پرندے کی بولیاں جانتا ہو،
تو جب وہ دربار لگا ہوا ہے اور حدود تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں حدود کہتا ہے اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لیتا ہے, جو کچھ ظاہر کرتے اسے بھی جانتا ہے, جو چھپاتے اسے بھی جانتا ہے, اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں. حضرت سلیمان کو کہنا چاہیے تھا ٹھہر ہوئے وڈا مبلغ آیا, میں دسنا چاہنا بھائی زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے, مجھے نہیں پتا, میں پیغمبر ہوں اللہ کا, مجھے بتاتا ہے کہ جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے, میرا وقت ضائع نہ کر, اے میں تیرے کو نہیں پوچھیا, نہیں کہا, نہیں کہا. حدود نے توحید پر تقریر شروع کی. تو یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ اگر حدود بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کرتا, سننے لگ جایا کرتا. سلیمان پیغمبر بھی اسے روکتا نہیں ہے کہ ان باتوں کا تو مجھے پتہ ہے. حدود نے کوئی علمی باتیں کی تھی, بڑی سادہ سی باتیں کی تھی, زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو وہ باہر نکالے. تو میں اس پر بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن وقت کی چونکہ کمی ہے تو میں آخر میں صرف ایک جگہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ ذرا آئیں جی صفحہ نمبر 241 پر. دو سو 41 سورت کا نام ہے سورۃ النحل. دوسری آیت سے ہم شروع کریں گے. میں کوئی تفصیلی ترجمہ نہیں کروں گا کہ وقت نہیں ہے, بس میں مفہوم بیان کرتا چلا جاؤں گا, لیکن کروں گا ان آیتوں کا صحیح مفہوم بیان. مل گیا جی صفحہ 241 جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں. سورت کا نام سورۃ النحل, 14واں پارہ, آیت نمبر 2. ینزل الملائکۃ بالروح, اتارتا رہا ہے فرشتوں کو, یہی میں نہ کریں گے جی, اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے, روح سے مراد وہی, من امرہ اپنے حکم سے, علی من یشاء من عبادہ جس پہ چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے اس روح کو اتار دیتا تھا. ان انذروا, اور ان بندوں کو کیا کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرو, لوگوں کو خبردار کرو, انہو لا الہ الا انا, کہ میرے سوا الہ. اس مسئلے کو کائنات کی روح قرار دیا, روح قرار دیا, یہی مسئلہ, انہو لا الہ الا انا, میرے سوا الہ کوئی نہیں, میرے سوا معبود کوئی نہیں. اس کے بعد اللہ نے دوسرے رکوع تک عقلی دلیلوں کی بارش برسا دی. کیا بات ہے, اپنی الوہیت پر اللہ نے دلیلیں دینی شروع کی جی. خلق السماوات والارض, اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق اہل اظہار الحق, حق کو ظاہر کرنے کے لیے, اور توحید سب سے بڑا حق ہے جی. خلق الانسان من نطفۃ, پیدا کیا انسان کو گندے پانی کے قطرے سے, وہ اسی وقت ہو گیا, اب ہو گیا جھگڑالو کھلم کھلا. والانعام خلقہا, اللہ نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا, تمہارے لیے اس میں لباس ہے اور نفع کی چیزیں ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو, اون سے لباس بناتے ہو, اور بھی نفع ہیں جانوروں میں, کچھ جانور کھانے کے کام آتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور تمہارے لیے جانوروں میں بڑا حسن ہے,
بڑی خوبصورتی ہے. ہینا توری ہونا جب چرا کے واپس لاتے ہو، وہینا تسرحون جب چرانے لے جاتے ہو. یہ ذرا دیہاتوں میں جا کے ذرا دیکھا کرو، چودھریوں کے اور ذمہ داروں کے ڈنگر 20-20 30-30 40-40 جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ ایک رونق ہے. چرا کے لاتے ہو، اس کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر پہلے کر دیا. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان شہروں کی طرف جن کی طرف تم اٹھا کے نہیں لے جا سکتے مگر مشقت کے ساتھ. تم خود اٹھاؤ وہ بوریاں لے جاؤ، بڑی مشقت ہے. تو جانور ہیں وہ بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. والخیل والبغال اور اس نے پیدا کیا گھوڑوں کو، والبغال اور خچر کو، والحمیر اور گدھوں کو، لترکبوہا تاکہ تم ان گھوڑوں پہ سوار ہو. وہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، گھوڑے پر تم سوار ہو. گھوڑا اس واسطے بنایا اس نے اتے چڑھو، یہ قرآن کہتا ہے. والخیل والبغال والحمیر اور گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا، گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پہ سواری کرو. وزینتن اور ان گھوڑوں میں خچروں میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ابھی تو ان چیزوں کو بھی پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. یہ کاریں، ریل، ٹرک، بسیں، جہاز وہ بھی ابھی پیدا کرنی ہے، بنانی ہے. آگے آئیے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے تم پیتے بھی ہو، اپنے درختوں کو پلاتے بھی ہو. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، زیتون کو، کھجوروں کو، انگور کو. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے پھلوں کو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ اس نے مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور ستارے مقید ہیں اس کے حکم کے ساتھ، ٹکے ہوئے ہیں. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور جتنی چیزیں اس نے پھیلائی ہیں زمین میں، مختلفاً الوانہ ان کے رنگ مختلف ہیں. جانور دیکھو مختلف رنگ ہیں، درندے دیکھو مختلف رنگ ہیں، پرندے دیکھو مختلف رنگ ہیں، حشرات الارض دیکھو مختلف رنگ ہیں، بندے دیکھو. حج پہ جو لوگ گئے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کیسے کیسے لوگ وہاں نظر آتے ہیں. گورے، خوبصورت، کالے، شوش کالے. انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھیں نا بندہ سمجھتا بھئی انہاں سارے دی شکل اکو جئی. ہو سکتا ہے ہم پاکستانیوں کو دیکھ کے وہ بھی یہی کہتے ہو، یہ پاکستانی سارے جو چیزیں زمین میں پھیلائی ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. والذی سخر البحر اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً اور تم نکالو اس میں سے زیور، تَلْبَسُونَا جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ جو پانی کو چیر کے چلی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. فضل سے مراد تجارت، کشتیوں کے ذریعے ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ، ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے رکھ دیے زمین میں بوجھ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ وہ زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھکنا پڑے. وَأَنْهَارًا اس نے بنائی نہریں. وَسُبُلًا اس نے بنائے راستے. وَعَلَامَاتٍ اس نے بنائی نشانیاں. کتنی کتنی چیزیں گن دی ہیں جی اللہ نے اپنی الوہیت پر، نشانیاں بنائیں. اب تو خیر آسانی ہو گئی ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، چوراہے بن گئے ہیں، کاریں ہیں، سفر کی بڑی آسانی ہے. پہلے زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں،
اونٹوں پہ سفر ہے، گھوڑوں پہ سفر ہے، پیدل سفر ہے. تو ایک آدمی کہیں جانا چاہتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہ کہتا ہے سیدھا چلے جاؤ، آگے چھوٹی سی پہاڑی آئے گی، وہاں سے دائیں مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو درختوں کا جھنڈ آ جائے گا، وہاں سے بائیں ہو جانا، آگے جاؤ گے تو ایک ٹیلا آئے گا، وہاں سے دائیں ہو جانا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے جگہ جگہ نشانیاں بھی بنا دی ہیں، جگہ جگہ نشانیاں بھی ہم نے بنائی ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ رستہ پاتے ہیں. یہ آیت نمبر 16 تک ہم آ گئے. آیت نمبر 17 میں اللہ نے بہت خوبصورت بات کیجی، اس پر غور کیجیے، اس کی گہرائی میں اتریے. اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے بنائی. خلق السماوات والارض خلق الانسان من نطفۃ، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ہستی جس نے سب کچھ بنایا ہے ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے؟ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا؟ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، انہیں تم نے میرے برابر کر دیا. انہیں تم نے میرے برابر، کہتے ہم کوئی برابر کرتے ہیں. میں نے کہا جب کہتے ہو بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، تو کیا تم اللہ کو کھوٹی قسمت کھری کرنے والا نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر سمجھتے ہو تو پھر جب بری امام کو بھی یہی کہتے ہو تو برابری کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، اور برابری کس کا نام ہوتا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ہستی جس نے سب کچھ پیدا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں گنی نا، آخر میں آ کے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، یہ تو میں نے تھوڑی سی نعمتیں گنی ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے. دیکھیے جو میں نے بات کہی تھی، اور ہمارے حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے، الہ کے لیے کتنی صفتیں؟ دو. شروع کہاں سے کیا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا الوہیت سے. پھر یہ ساری دلیلیں، یہ جتنی دلیلیں میں نے اب تک آپ کو سنائی ہیں، یہ ایک جز ہے. کیا؟ قادر میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں. دوسری رہ گئی تھی نا، سنو، واللہ یعلم، سبحان اللہ، کیا ہے اللہ کے قرآن کا انداز. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم، یہ صفت رہ گئی تھی. آخر میں آ کے اس صفت کو ذکر بھی کیا، مختار بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں. اس کے بعد اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اللہ نے مخفی منفی رنگ اختیار کر لیا. منفی رنگ اختیار نہ کیا جائے نا تو توحید بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا. میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرتا ہوں، کتنے لوگ سمجھیں گے الا اللہ بعد میں ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، منفی پہلے. یہ ہے توحید. یہ کہنا اللہ بادلوں کو لانے والا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ برف زمین پہ گرانے والا ہے، پھولوں میں رنگ بھرنے والا ہے، پھلوں میں ذائقہ بھرنے والا ہے، پتیوں کو خوشبو دینے والا ہے، اور جناب ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا ہے. انار کے دانے کس طرح اندر فٹ کر دیے، کیلا کس طرح بنایا، آم کس طرح بنایا، اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے. مولانا بیان کر کے کہتے ہیں میں بڑی توحید بیان کیتی ہے. میں نے کہا توحید تے بیان کیتی ہے لیکن ابو جہل والی کیتی ہے، یہ ابو جہل والی توحید ہے. کیوں بھائی؟ میں کل پڑھا چکا ہوں آپ کو، ابو جہل یہ ساری چیزیں مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ تو مانتا تھا. یہ توحید نہیں ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے. توحید ہے لا الہ. یہ کہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب، یہ کہو. یہ تم میں جرت نہیں. کہو اللہ ہی داتا ہے،
اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ تمہاری جرات ہی نہیں، یہ تم کہہ ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی۔ ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجال کا معنی ہوتا ہے مرد، پنجابی چاہتے ہیں جنا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں جنا۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اے مسئلہ توحید بیان کرنا جنیاں دا کام میں، خسریاں دا کام نہیں، عورتوں دا کام نہیں، ہم نے مردوں کو یہ وصف دیا تھا۔ تم مدینت کرو، پردے ڈالو، قیامت کے دن انشاءاللہ آمنا سامنا ہوگا تو وہاں ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، تم ہماری پیٹھ میں بھی خنجر کھونپا کرتے تھے، نہ خود بیان کرتے تھے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے، لیکن یہ واضح توحید بیان کرنا یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی ہے۔ بے شک اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ اب ذرا پچھلے 2 رکوع پڑھو نا یار، میں نے کیا کیا بنایا، اور جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات، اس کا معنی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، او وچوں جیوندے نے، اموات ان کا یہی معنی ہے یار، اموات ان کا کیا معنی ہے یار، اموات ان کا کرو معنی، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ موت اور حیات متضاد ہیں، یعنی موت نام کس کا ہے؟ روح کا جسم سے نکل، حیات ختم ہو جانا۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ مولا جب تو نے اموات کہہ لیا تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ زندہ نہیں، اموات جو ہو گئے، آگے غیر احیاء کیوں کہا؟ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اللہ کو پتا تھا نا بھی کچھ لوگ آئیں گے تعویلیں کریں گے کہ ان کی موت اور ہماری موت اور، اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نے نہیں، اموات مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون۔ سبحان اللہ، سارے اشکال بھی اللہ دور کرتے چلے جا رہے۔ لوگ کہتے ہیں بتوں کے بارے، یہ بتوں کے بارے، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اموات وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، مردوں کے بتوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو اپنی بے ست کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک اشکال ہے، ہمارے دوست کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا، انبیاء کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اگر آپ انبیاء کے بارے میں اس آیت کو مان لیں تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی اموات ماننا پڑے گا، اور یہ مرزائیوں کی دلیل ہے کہ جن جن کو پکارا گیا وہ کیا ہیں؟ اموات ہیں۔ تو پھر پکارا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گیا ہے، تو ان کو اموات مان لیں۔ فرشتے زندہ ہیں، اموات تو نہیں ہیں، یہ ایک اشکال ہے۔
اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، اور جواب بھی دینا چاہتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان۔ انہوں نے بیان القرآن میں لکھا، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، کہو یار رحمۃ اللہ۔ میں حضرت علامہ عثمانی سے بہت متاثر ہوں، میں خود، کہ میں نے ان کی تفسیر عثمانی بڑے غور سے پڑھی، بہت لاجواب تفسیر، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات وہ بغیر بتائے جو آیتوں کا ربط جوڑتے ہیں نا، لطف آ جاتا، بتاتے نہیں ہیں کہ میں ربط لگا رہا ہوں، ایسا لفظ لکھتے ہیں کہ خود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت سے اس کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورت تفسیر لکھی، صحیح معنوں میں بھائی شیخ الاسلام ہے، اس میں کوئی شک، صحیح معنوں میں شیخ الاسلام۔ اب تو بڑے بڑے شیخ الاسلام آ گئے۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب کہتے تھے اے شیخ الاسلام نہیں، اے چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام۔ شیخ الاسلام ایک ہی ہوا ہے، اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ۔ حضرت عثمانی نے اس آیت پہ لکھا، اور حضرت تھانوی نے اس آیت پہ لکھا، اور مسئلہ حل کر دیا۔ فرماتے ہیں اموات دائمن، اب مجھے یہ سمجھانا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے اموات، جیسے بت جن میں کبھی روح تھی نہیں، دائمن۔ آگے لکھتے ہیں اموات حالن، اموات اس وقت جس طرح انبیاء، اموات معالن، اموات ہیں مستقبل کے لحاظ سے جس طرح عیسیٰ اور فرشتے، کہ ان پر بھی ایک دن موت آ جائے گی، وہ بھی مراد ہے کہ وہ بھی موت سے وقفی نہیں ہے۔ اور حالن انبیاء اولیاء جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اب بھی اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا موضع القرآن پڑھیے، ان کا جو قرآن والا ترجمے والا قرآن ہے، اس کے حاشیے پر مختصر تفسیر ہے موضع القرآن۔ کیا لکھا ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اس آیت پر لکھا، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ آئیے جی دیکھیں، اللہ نے جب منفی رنگ اختیار کیا نا تو انہی دونوں چیزوں کی نفی کی۔ تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے۔ اللہ نے کہا میں مالک ہوں، مختار ہوں، خالق ہوں، سب کچھ بنایا ہے، تمہارے معبودوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ مختار نہیں ہے، ایک صفت کی نفی ہو گئی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تمہارے حالات کو کیسے جانتے ہیں، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے دوسری صفت کی نفی ہو گئی کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ میں عالم الغیب بھی ہوں، میں خالق اور مالک متصرف بھی ہوں، جن کو تم نے معبود بنایا ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں، وہ مختار بھی نہیں۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ ذرا نظریں نیچے کر دیں، آیت نمبر 21 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں محیی ہوں، میں ممیت ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میں عالم الغیب ہوں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں، مختار نہیں، عالم الغیب نہیں، تو پھر میرے اس دعوے کو تسلیم کرو، الہکم الہ واحد۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا، جہاں سے اس مسئلے کو شروع کیا، دلائل دینے کے بعد اسی پر آ کر اس کا نتیجہ نکال دیا
ان الہکم الہم واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ دیکھیں جو میں نے اب تک آج کا سبق پڑھایا آپ کو، وہ پھر اپنے ذہن میں رکھیں، کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس میں کتنی صفتیں پائی جائیں؟ دو۔ مختار کل ہو، عالم الغیب ہو، جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اب اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہے گا تو اسے اس نے کیا مان لیا؟ اللہ کے سوا کسی کو مختار کل کہے گا اسے کیا مان لیا؟ الہ، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ کلمے میں اس نے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ زور کے فوراً بات شروع کریں گے کیونکہ ہمارا سفر ذرا زیادہ باقی ہے اور وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو آپ تمام حضرات ذرا جلدی تشریف لانے کی کوشش کریں گے۔